नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। अभी हमने पढ़ा जंगे खंदक लास्ट क्लास में, और जो खंदक थी, खंदक खोदी जा रही थी। 1 महीने बाद लगभग अल्लाह ताला की मदद आई। और अल्लाह ताला की मदद कैसे आई कि अल्लाह ताला ने सख्त सर्दी वाली हवा चला दी, तुंद तेज सर्दी वाली हवा। उनके खेमे उखड़ गए उस हवा से, उनकी हांडियां उलट गई, फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, फरिश्तों ने उनको भगाया और इस तरह वो पूरा वहां से साफ हो गया और मुशरिकीन मक्का वहां से जा चुके थे। जितने कबीला, इतना बड़ा कबीला जो बैठा हुआ था बाहर, इतने सारे कबीले मिलकर बैठे हुए थे, पूरा समुद्र था लोगों का जो सिर्फ चंद मुसलमानों को मारने के लिए निकला था। इस तरह अल्लाह ताला ने मदद की। फिर क्या हुआ? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला? अब हम उन पर चढ़ाई करेंगे, वो हम पर चढ़ाई नहीं करेंगे, अब हमारा लश्कर उनकी तरफ जाएगा। अब आता है गज़वाए बनु कुरैज़ा। अब अंदर हुआ क्या था? बाहर तो इतना बड़ा लश्कर था, अंदर कौन सा लश्कर था? अंदर भी यहूदी थे। अब उन यहूदियों से निपटना था। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, अभी तो सिर्फ बाहर वाले दुश्मनों से उनका सफाया हुआ था, उनकी तरफ से सुकून मिला कि वो भाग गए। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए खंदक से वापस आने के बाद अभी हथियार और कपड़े उतार कर उम्मे सलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में गुस्ल ही से फारिग हुए थे। यानी अभी सिर्फ वो आए हैं और आने के बाद क्या किया है? गुस्ल किया है। वो गुस्ल से फारिग हुए थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और बनु कुरैज़ा की तरफ निकलने का हुक्म देते हुए फरमाया, मैं आगे आगे जा रहा हूँ, उनके किलों में जलजला बर्पा करूंगा, यानी उनके किलों में मैं जलजला लेकर आऊंगा और उनके दिलों में रोब डालूंगा। और ये कहकर फरिश्तों के जुलू में रवाना हो गए, यानी फरिश्तों के जुलू के साथ रवाना हो गए। यानी एक रिवायत में यह आता है कि जिब्रील अमीन कहते हैं कि आपने हथियार रख दिए, अभी हम फरिश्तों ने तो हथियार नहीं रखे, अभी तो आगे इनसे भी निपटना है, यानी अभी खत्म नहीं हुआ सब कुछ। फिर इधर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में मुनादी करा दी, यानी लोगों में ऐलान करवा दिया, जो शख्स सम व इताअत, यानी जिसने सुन लिया और मान लिया, जो शख्स सम व इताअत पर कायम है वो असर की नमाज बनु कुरैज़ा में ही पढ़े। यानी असर की नमाज अब वहां जाकर पढ़नी है, यहाँ नहीं पढ़नी। देखिए, यानी डेडलाइन दे दी कि असर की नमाज वहीं जाकर पढ़नी है। इसके बाद मदीने का इंतजाम इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सौंप दिया। ये हर जंग में, हर सफर में मौजूद हैं। आप ये देखिए, हजरत इब्ने मक्तूम, उनको सौंप दिया और हजरत अली को जंग का फरेरा देकर एक जमात के साथ आगे रवाना कर दिया, यानी झंडा देकर, यानी जिम्मेदारी देकर आगे रवाना कर दिया। बनु कुरैज़ा ने उन्हें देखा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालियों की बौछार कर दी और हर्जा सराई, यानी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ये देखा कि मुसलमान आ रहे हैं उनका मुकाबला करने के लिए, तो उन्होंने बाकायदा गालियों की बौछार और मजाक बनाना शुरू कर दिया। और इधर ऐलान सुनकर मुसलमान भी झट तैयार हो गए। ऐलान सुनकर मुसलमान भी झट तैयार हो गए थे। यानी मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि अभी हम आए हैं, अभी हम बहुत थके हुए हैं, अभी तो हम नहाए भी नहीं, अभी तो हमने गुस्ल भी नहीं करा और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। और मुसलमान निकल पड़े। बाज लोग अभी रास्ते में ही थे कि असर का वक्त हो गया, चुनांचे कुछ लोगों ने वही नमाज पढ़ ली और कुछ लोगों ने बनु कुरैज़ा पहुंचने तक नमाज को मौखर रखा। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुहाजिरीन और अंसार के जुलू में निकले और बनु कुरैज़ा के अना नामी कुएं पर पड़ाव डाल दिया। यानी वहां बनु कुरैज़ा का एक जो कुआं था अना नामी, वहां पर जाकर पड़ाव डाल दिया। अच्छा, कुछ लोगों ने रास्ते में ही नमाज पढ़ ली, कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर नमाज पढ़ी। उन्होंने ये सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि वहां जाकर नमाज पढ़नी है असर की। और कुछ लोगों ने रास्ते में ही नमाज पढ़ ली, क्योंकि वो भी निकल गए थे। तो दोनों ने अपने अपने तरीके से सोचा कि हाँ, हम निकल गए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकलने का हुक्म दिया है, तो फौरन निकल गए। बहरहाल मुसलमान जो हैं वो पीछे नहीं हटे। जो जंगे खंदक से थके हारे थे, चूर थे, थकान भी नहीं उतारी,
آپ یہ دیکھیے 1 مہینہ کم نہیں ہوتا، 1 مہینہ انہوں نے تھکان بھی نہیں اتاری، غسل بھی نہیں کیا تھا کچھ لوگوں نے، کہ فوراً اعلان آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور جتنے بھی مسلمان تھے وہ فوراً نکل پڑے۔ تو یہ تھا مسلمانوں کا جذبہ، انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی اور کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اور ساتھ میں جو تھی لیڈیز بھی تھیں، یعنی پچھلے جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ خندق یا جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، کچھ لیڈیز بھی تھی جنہوں نے ساتھ دیا، یعنی چھوٹے چھوٹے کام بھی کیے کچھ نے، کیونکہ لیڈیز کو آگے آ کر سرحد پر لڑنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن کچھ تھیں جو نرسنگ کے کام کے لیے بھی نکلی ہوئی تھی، جیسے جب خندق کے دوران بھی، جنگ احد میں بھی، جنگ بدر میں بھی تھیں کچھ لیڈیز، اور انہوں نے کیا کام کیا؟ کسی نے نرسنگ کا کام کیا، کسی نے پانی پلانے کا کام کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پانی پلانے کا کتنا بڑا اجر ہے، اسلام میں چھوٹا چھوٹا جو کام ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت قدر ہے، اور جو پانی پلانے کا تو، اور وہ بھی جنگ میں پانی پلانا، ایسے جو لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو جہاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ان کو پانی پلانا، اور ویسے بھی نارمل دنوں میں پانی پلانا بھی بہت بڑا اجر کا باعث ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے نزدیک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ پانی پلانا۔ اسی طرح ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں تجھے پانی کیسے پلاتا، تو جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اسی طرح ایک بخاری کی حدیث ہی آتی ہے، وہ والی بھی صحیح روایتوں میں آتی ہے وہ، اور سب اس کے بارے میں سنتے بھی ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں آپ، کہ ایک عورت تھی، جب وہ کنویں میں اتری تو اس نے پانی پیا، حالانکہ عورت گنہگار تھی، لیکن جب وہ کنویں میں اتری اس نے پانی پیا، اور جب وہ باہر نکلی تو دیکھا کتا پیاسا ہے، اور پھر اس نے سوچا کہ میں اس کو پانی کیسے پلاؤں، تو اس نے اپنے ساکس میں موزے میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلایا، اور اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہو گئے اور اسی سے اس کو بخش دیا۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سی نیکی ہماری جو ہے ہمیں بخشوا دے، اس لیے چھوٹی نیکیوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے بڑی کے ساتھ، چھوٹی تو چلتی رہیں گی، ہمیں نہیں پتا اللہ ہماری کس نیکی سے جو ہے راضی ہو جائے۔ اسی طرح شوہر کا بیوی کو پانی پلانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا بہت اجر دیا جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر میں اٹھا اور فوراً گیا اور اپنی بیوی کو میں نے پانی پلایا، کیونکہ صحابی جو تھے نا وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث سناتے تو وہ فوراً اس پر عمل کرتے۔ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں اپنے کسی آدمی کے اونٹ کو پانی پلاتا ہوں جب وہ میرے پاس آتا ہے، یعنی پہلے میں اپنے اونٹوں کو پانی پلا دیتا ہوں، اگر کوئی دوسرے اونٹ میرے پاس آتا ہے تو میں اسے بھی پانی پلاتا ہوں، تو کیا اس پر مجھے اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر حرارت والے جگر میں اجر ہے، یعنی ہر حرارت والے جگر میں جو بھی ہلتا ہے اس میں جگر ہے، کسی بھی مخلوق کو اگر آپ پانی پلائیں گے تو اس میں اجر ہے، کتے کو پلائیں، جانوروں کو پلائیں، چڑیاؤں کو، کسی بھی مخلوق کو، ہلنے والی مخلوق کو آپ پانی پلائیں، اس میں اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام بھی نہیں کریں گے، بات بھی نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور وہ اس مسافر کو نہیں پلاتا، یعنی سفر میں جا رہے ہیں، اس ایک کی ضرورت پوری ہو گئی، اب دوسرا پیاسا ہے اور اس نے پانی مانگا اور وہ پہلا والا اس کو پانی نہیں دیتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں اپنے فضل کو روک لوں گا، جس طرح تو نے فضل کو روکے رکھا تھا، جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، یعنی آج میں اپنا فضل روک لوں گا جس طرح تو نے دنیا میں فضل کو روکا تھا، اور وہ جبکہ وہ تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، کیونکہ پانی ہمارے ہاتھوں نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، پھر بھی ہم نے اس کو روکے رکھا۔ اور پھر جو پانی پلائے اسے دعا بھی دینی چاہیے، یعنی کہ آپ پانی مانگے اور پانی پلانے والے نے پانی دے دیا، آپ کو پانی لا کر دے دیا،
نہیں، بلکہ دوسرے والے کا کیا ہے کہ اس کو دعا بھی دینی چاہیے، اچھی دعائیں دینی چاہیے. اس کے بارے میں بھی روایتیں ملتی ہیں. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا تو ابو زید کہتے ہیں کہ میں ایک پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوا تو اس میں ایک بال تھا جسے میں نے نکال دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جملہ، اے اللہ اسے خوبصورتی عطا فرما، جمال عطا فرما. تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید کو 94 سال کی عمر میں دیکھا تو ان کی داڑھی میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا، یعنی 94 سال تک ان میں خوبصورتی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا جو انہوں نے دی پانی پلانے پر. تو جب کوئی پانی پلائے تو دعا بھی دینی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے. اسی طرح ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی پانی پلانے پر کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے کھلاتا ہے تو اسے کھلا، اور جو مجھے پلاتا ہے تو اسے پلا. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکم دیتے تھے، کوئی نیکی کا کام یا کوئی بھی کہیں بھی نکلنے کا حکم دیتے تھے تو جتنے بھی مہاجرین تھے اور انصار تھے اور فوراً نکل پڑتے تھے، اور عورتیں بھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی، اور بچوں کے اندر بھی شوق تھا نکلنے کا. جس طرح آپ کو پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ 2 بچے آئے تھے کہ ہمیں بھی لے چلو. تو اس طرح پھر مہاجرین اور انصار کے جلوم میں نکلے اور بنو قریظہ کے انا نامی کنویں پر ان سب نے پڑاؤ ڈالا. اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دل میں رعب ڈال دیا اور اپنی گھڑیوں میں قلعوں میں وہ بند ہو گئے، کیونکہ جبریل امین آئے تھے نا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم جو ہیں آپ بھی آ جائیے، ہم جا رہے ہیں اور ہم ان کے قلعوں میں زلزلہ ڈالیں گے اور دلوں میں رعب ڈالیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا، وہ مسلمانوں سے ڈر گئے. انہوں نے دیکھا نا کہ مسلمان آ رہے ہیں، اتنے سارے مسلمان، تو جتنے بھی یہودی تھے بنو قریظہ کے وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، اپنی گھڑیوں میں اپنے قلعوں میں بند ہو گئے. یہ وہی یہودی تھے جنہوں نے غداری کر دی تھی مدینہ کے اندر، جب باہر اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اتنا بڑا لشکر تھا جو مسلمانوں سے لڑ رہا تھا، اندر انہوں نے غداری کر دی. انہیں لڑائی کی ضرورت نہ ہوئی، یعنی وہ مسلمان سے آ کر لڑ نہیں پائے، انہیں لڑائی کی ضرورت بھی نہ ہوئی. مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا، یعنی مسلمان سختی سے محاصرہ کیا ہوتا ہے؟ محاصرہ ہوتا ہے پہرا دینا، گھیر لینا، دشمن جو ہے وہ باہر نہ نکلے اور حملہ بھی نہ کر پائے، اس طرح ان کو گھیر لینا اور ان کی نقل اور حرکت پر ہر پل نظر رکھنا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اسلحہ پہن کر ہوتا ہے. جنگی وار کے جو کپڑے ہوتے ہیں، لوہے کے لباس ہوتے ہیں، وہ پہن کر ہوتا ہے. یہ کوئی 1 منٹ بھی اپنے زرہ اتار نہیں سکتا تھا، اپنے وہ کپڑے اتار نہیں سکتا تھا. اسلحہ پہن کر ہی وہ نماز پڑھتے تھے، ہر وقت، ایوری ٹائم یونیفارم میں زرہ پہنی ہوئی تھی، اور اسی حالت میں وہ تھوڑا بہت آرام کرتے تھے، یا جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی ہر وقت ڈیوٹی دیتے تھے، ہر وقت تعینات رہتے تھے. مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا. یہود نے جب دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑ رہا ہے، یعنی لمبا ہو رہا ہے، تو انہوں نے چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کر لیں. اور حلیف کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے قسم کھا کر آپس میں دوستی کی ہوئی ہوتی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اپنے مسلمان حلیفوں سے مشورہ کر لیں. چنانچہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیج دیا. انہیں دیکھ کر یہود حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے. عورتیں اور بچے ان کے سامنے دہاڑے مار مار کر رونے لگے. اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی، یعنی تھوڑا اثر پڑا ان پر. یہودیوں نے کہا کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہودی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ حلیف تھے نا، پہلے ان کے حلیف قبیلے میں سے تھے، اور وہ انہوں نے یہودیوں نے یہ سوچا اگر ہم اپنے حلیف قبیلے والے کو بلائیں گے، کسی حلیف مسلمان کو بلائیں گے تو شاید وہ ہمارے ساتھ نرمی بڑھتے، اس لیے انہوں نے ان صحابی کو بلایا. تو پھر یہودیوں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اور ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر لیا. مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے. لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی. چنانچہ وہ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور اپنے آپ کو اس ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے، یعنی اپنے ہاتھ سے کھولیں گے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی یعنی انفارمیشن ملی اس بات کی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے تو اب ہم بھی انہیں رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ کر دے. یعنی اگر وہ یہودی میرے پاس آتے تو شاید میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا، لیکن اب میں ان کا فیصلہ تب تک چھوڑے رکھوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں کر دیں گے. ادھر طوالت محاصرہ یعنی محاصرہ لمبا ہو گیا، اس کے ساتھ ہی بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، کیونکہ محاصرہ جو تھا، جو مسلمانوں نے گھیر رکھا تھا، تو وہ جو گھیراو تھا وہ بہت لمبا ٹائم ہو گیا اس میں. چنانچہ 25 روز کے بعد یہاں پر دیکھیے 25 ڈیز محاصرہ، اور پھر ابھی کہاں سے آ رہے ہیں وہ جنگ خندق سے 1 مہینے لگ بھگ لڑکے اور 25 دن اور ایکسٹرا. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ 25 دن گزر گئے، کچھ نہیں ہو رہا، مسلمان بھی نہیں چھوڑ رہے، تو ہم کب تک قلعے میں بند رہیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں کریں، جو مناسب سمجھیں. آپ نے مردوں کو باندھ لیا اور عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیا. قبیلہ اوس کے لوگ عرض پرداز ہوئے، یعنی اب آگے آ کر اپنی بات رکھی کہ ہمارے ان خلفاء پر احسان کر دیجئے. یعنی جو قبیلہ اوس تھا وہ ان کا حلیف قبیلے میں سے تھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کے ساتھ احسان کریے، جس طرح خزرج کے خلفاء بنو قینقاع پر احسان کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ لوگ اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ کا ہی آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ معاملہ سعد بن عاص کے حوالے ہے. یہ اوس کے سردار تھے، مسلمان ہو چکے تھے، حلیف تھے، بھروسہ تھا ان لوگوں کو ان پر کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نرمی والا فیصلہ کریں گے، اس لیے بہت جلدی راضی ہو گئے کہ ہاں ہمارے ہی آدمی میں سے فیصلہ ہو جائے تو یہ بات اچھی رہے گی. تو آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاص کے حوالے ہے. اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں، یعنی سب راضی ہو گئے اس بات پر کہ فیصلہ کس سے کرائیں گے؟ فیصلہ سعد بن معاص سے کروائیں گے. حضرت سعد کو غزوہ خندق میں زخم لگا تھا، اس کی وجہ سے وہ مدینہ میں ہی تھے. انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی جانب اٹھو، کیونکہ وہ سردار تھے اس قبیلے کے. تو آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے سردار کی طرف آؤ. کیوں یہاں پر ہمیں ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اپنے سردار کی جانب اٹھو مطلب لوگوں کے سردار ہوں یا والدین ہوں یا کوئی بڑا ہو یا کوئی مہمان ہو یا کوئی استاد ہو، اس کا کھڑے ہو کر استقبال کرنا چاہیے. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یہاں پر ان کے سردار آئے ہیں، یعنی کوئی بھی بڑا آئے تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا چاہیے. یہ اسلام کا ایٹیکیٹ ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. تو چنانچہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کو گئے اور انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا. یعنی بڑے بھروسے سے کیا کہنے لگ گئے؟ اپنے حلیفوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے گا. حضرت سعد خاموش تھے، کچھ جواب نہیں دے رہے تھے. جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی، یعنی بہت گزارشیں کرنی شروع کر دی، تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں. یعنی سعد کو کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں. یعنی مطلب کیا تھا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ عدل پر ہوگا اور صحیح ہوگا، وہ کسی کی طرف جھکیں گے نہیں. فیصلہ کیا ہوگا؟ جو صحیح فیصلہ ہوگا وہ کریں گے، یہ مطلب تھا. یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا. جب حضرت سعد اتر چکے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریظہ ان کی تلاشی پر راضی ہو گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا، یعنی انہیں بتایا گیا کہ یہ جو بنو قریظہ ہے یہ آپ سے فیصلہ چاہتے ہیں. ثالثی یعنی دو میں سے تیسرا ثالثی پر راضی ہیں، یعنی آپ سے فیصلہ کروانے پر راضی ہیں. تو انہوں نے فرمایا مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا جائے اور مال تقسیم کر دیے جائیں.
اور یہ فیصلہ کس کے مطابق تھا؟ یہ فیصلہ تورات کے مطابق تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق 7 سماوات، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو 7 آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، یعنی یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا تھا، تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم و نرمی پر مبنی تھا، یعنی بلکہ یہودی شریعت سے زیادہ اچھا تھا یہ فیصلہ۔ اچھا، یہ واقعہ جو ہے نا اسلام کے خلاف بہت نیگیٹو بھی لیا جاتا ہے کیونکہ حقیقت کا پتہ نہیں، اور اتنا سخت فیصلہ کیوں کیا گیا تھا ان کے ساتھ، یعنی مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتیں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے، مال کو تقسیم کر دیا جائے۔ انہوں نے اتنے کروشل موقع پر، اتنا زبردست نازک موقع پر غداری کر دی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ایسے موقع پر غداری کری تھی انہوں نے کہ ایک تو مسلمان سرحدوں پر ہیں، خندق پر ہیں، وہاں پر ہیں، باقاعدہ تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے آمنے سامنے، بالکل اتنا بڑا سمندر باہر دشمنوں کا بیٹھا ہوا ہے، اور اسی بیچ انہوں نے اندر سے غداری کر دی۔ اس موقع پر انہوں نے یہ غداری کری تھی، آگے جا کر وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار موقع دیے تھے، ان کا بائیکاٹ بھی کر دیا گیا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے تھے ان کی باتوں کو، کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع دیے لیکن وہ ہر بار غداری ہی کر رہے تھے۔ اب یہ جو بہت نازک پل تھا، یہ بہت نازک موقع تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ایک دم سے پست ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب لڑائی کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے یہ پتا چلا کہ اندر والے لوگوں نے غداری کر دی، تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے اس کو اسلام کے خلاف اور بہت نیگیٹو اس کو لیا جاتا ہے کیونکہ حقیقت کا پتہ نہیں، اور پھر یہ فیصلہ جو تھا یہودی شریعت کے مطابق تھا، اور وہ لوگ یہودی تھے، انہی کی شریعت کے اکارڈنگ فیصلہ کیا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ لایا گیا، اور بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی ان کے گھر میں قید کر لیا گیا، اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھود دی گئیں، پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندق میں ان کی گردنیں ماری گئیں، یعنی اس طرح مردوں کو قتل کیا گیا۔ ان کی تعداد 400 اور کہا جاتا ہے کہ 600 اور 700 کے درمیان تھی۔ انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار ہویئی ابن اخطب بھی مارا گیا۔ یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے تھا، ان میں سے ایک تھا جنہوں نے قریش اور غطفان اور کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا، یعنی خندق کے لیے تو اسی نے تیار کیا تھا۔ پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر ورگلایا، یعنی پہلے کچھ لوگوں کو ورگلایا مسلمانوں کے خلاف، پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر کانٹریکٹ توڑنے کے لیے، اپنا وعدہ توڑنے کے لیے کہا، مطلب بہت اس نے سب سے زیادہ رول پلے کیا تھا غداری کا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمان کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی، اور غداری کرتے وقت ہویئی سے یہ بھی شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا، اور جو حشر ان یہودیوں کا ہوگا، یعنی ان کا ہوگا، ویسا حشر اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ چنانچہ وہ محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران میں یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا، کیونکہ آپ یہ دیکھیے غداری کی سزا تھی۔ اگر آج ہم اس کو لیں، اگر کوئی انڈیا کے ساتھ غداری کر دے یا کوئی کسی دیش کے ساتھ غداری کر دے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کو سزائے موت دی جاتی ہے نا، جو غداری کرتا ہے۔ تو شروع سے اب تک جس نے غداری کی ہے اس کو تو یہی سزا دی جاتی ہے، تو اس نے بھی غداری کی تھی اس لیے اس کو بھی سزائے موت دی گئی۔ بنو قریظہ کے چند افراد ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، ان سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا، یعنی کچھ نہ کہا گیا ان کو۔ جو مسلمان ہو گیا تھا ان سے کچھ نہ کہا گیا، ان کو معاف کر دیا گیا۔ بعض لوگوں کو ہبہ کروا لیا گیا، یعنی غلامی میں دیا گیا، انہیں بھی چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی ایک عورت بھی قتل کی گئی کیونکہ اس نے چکی پھینک کر حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ چکی پھینک کر ایک صحابی کا قتل کر دیا تھا، اس لیے ان کی ایک عورت کا قتل کیا گیا، کیونکہ قتل کی سزا قتل ہے، تورات میں بھی اور یہاں پر بھی دیت
یا پھر قتل کی سزا قتل، اس لیے اس سے وہ بدلہ لیا گیا تھا کیونکہ اس نے چکی پھینک کر ایک صحابی کا قتل کر دیا۔ ہتھیار اور اموال جمع کیے گئے، یعنی جتنے بھی ہتھیار تھے اور مال تھے یہودیوں نے جمع کر رکھے تھے، ان سب کو اکٹھا کیا گیا۔ 1500 تلواریں، 300 زرہیں یعنی جو وار کے کپڑے ہوتے ہیں لوہے کے، 2000 نیزے، 500 ڈھال، بہت سا سامان، بہت سے برتن، اونٹ اور بکریاں جمع ہوئیں۔ آپ نے کھجوروں یعنی درختوں اور قیدیوں سمیت ان سب کا خمس یعنی پانچواں حصہ نکال کر بقیہ مال غنیمت فوجیوں پر تقسیم کر دیا۔ کون سے فوجیوں پر؟ جو پیدل تھے اسے 1 حصہ دیا، اور جو شہ سوار تھے اسے 3 حصے دیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا مال بھی انہوں نے لگایا، اپنے گھوڑے لے کر آئے تھے، اپنی سواریاں اپنے ساتھ لائے تھے۔ 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے۔ قیدیوں کو نشد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خرید لیے گئے۔ البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت ریحانہ بنت زید بن عمرو بن خنافہ کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی ملکیت میں رکھا، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ حجۃ الوداع کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ ان کے اوپر ایک بکری گزر گئی جس سے زخم کھل کر ہنسلی کے پاس بہہ پڑا اور اس قدر خون نکلا کہ وہ وفات پا گئے۔ ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا۔ ادھر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 راتیں گزر گئی تھی۔ نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی، اس کے بعد وہ پلٹ کر پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا کرتے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کے مکان میں ان کی قبولیتی توبہ یعنی جو توبہ کی بشارت نازل ہو گئی، یعنی ان کو بشارت دے دی گئی۔ حضرت ام سلمہ نے انہیں یہ بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی انہیں نہیں کھولے گا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا گیا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی عسکری کارروائیاں انجام دینی پڑی۔ ان میں اہم کارروائیاں آگے آئیں گی کہ مسلمانوں نے ایک تو محاصرہ کیا، ٹھیک ہے، 1 مہینے کا، اور پھر مسلمانوں کے سامنے چیلنجز، ایک کے بعد ایک چیلنجز۔ ان کو ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سکون سے کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، میری زندگی میں سکون ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان صحابہ کرام کی زندگی میں، صحابیات کی زندگی میں جن کے اتنے بڑے بڑے درجے ہیں، جن کو جنت کی بشارتیں ہیں، کیسے ان کو درجے ملے؟ کیا کہیں بھی اتنی سیرت میں آپ نے کہیں دیکھا وہ سکون سے بیٹھے ہوں؟ اور ان کے بیویوں نے اور ان کے بچوں نے کس قدر صبر کیا کہ انہیں جو ہے یہ بھی، یعنی ان کی بیویوں نے بھی، صحابیات نے بھی، کسی نے کوئی شکوہ نہیں کی کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ کام نہیں کرتے ہیں، آپ گھر میں دھیان نہیں دیتے ہیں۔ آج اگر ایسا ہو تو بیویاں بھی شکوہ کرنے شروع کر دیتی ہیں۔ تو وہاں تو صرف ایک کے بعد ایک چیلنجز تھے۔ پھر محاصرہ دینا، یہ دشمن باہر نہ نکلے، اور محاصرہ دیا۔ اب محاصرے کا پتہ ہے آپ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں 1 دن کی پہرے داری دنیا اور جو اس میں ہے ان سب چیزوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں 1 دن بھی رات کا پہرا دینا 1 مہینے کے ایسے روزے جو چھوڑے نہ جائیں اور 1 مہینے کے ایسے قیام جس میں کمی نہ کی جائے اس سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر وہ اسی میں فوت ہو جائے تو یہ نیک عمل کی طرح دوبارہ اٹھنے تک جاری کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ عمل مسلسل قیامت تک جاری کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ ثواب قیامت تک ہر روز اسے ملتا ہے اللہ کے راستے میں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں 1 گھڑی کا ہونا حضرت اسود کے یعنی ہجر اسود کے قریب لیلۃ القدر کے قیام سے زیادہ بہتر ہے، یعنی آپ حجر اسود کے قریب لیلۃ القیام کریں، اس سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں 1 گھڑی۔ اور پھر اتنے دن کا محاصرہ تو پتہ نہیں، اس کی تو نیکیاں بھی نہیں کاؤنٹ کی جا سکتی۔ یا پھر آپ کہیں بھی ڈیوٹی دیتے ہیں اور آپ محاصرہ کرتے ہیں کہیں کا بھی،
ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو گئے، مسجدیں ہو گئیں، اور الگ الگ جگہ کی ڈیوٹی دیتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں، تو یہ سب جو ہے اس کا بہت زیادہ اجر ہے جو ہمیں نہیں پتا کتنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں لیلۃ القدر سے بھی افضل رات نہ بتاؤں؟ وہ رات جب ایک پہرے دار زمین پر اللہ کے لیے اتنے خوف میں پہرا دے کہ شاید وہ گھر نہ پلٹے گا، وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو لوگوں میں بہترین، یعنی جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے، یعنی کیا فرمایا آپ نے؟ لوگوں میں بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے، اس کی پشت اور اللہ کے راستے میں اڑا جا رہا ہو، جب وہ دشمن کی آواز سنے یا خوف محسوس کرے تو اسی طرح موت کو تلاش کرتے ہوئے وہ اڑ جائے، یعنی ڈرے نہیں، اڑ جائے، رکے نہ۔ پھر آپ سے نے فرمایا، جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے وہ قبر کے فتنوں سے بچا لیا جاتا ہے اور وہ بڑی گھبراہٹ کے دن امن میں رہے گا، اور صبح شام اسے جنت سے رزق پہنچایا جائے گا اور قیامت تک اس کے لیے پہرا دینے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور پھر آپ سے فرمایا، وہ اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاگتی ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے راہ میں نکلنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ جو ہے جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں لوگوں کو، ان کو یہ نصیب ہوتا ہے، اور پھر شہادت کا درجہ، اور پھر جنت ڈائریکٹ۔ اب ایک کے بعد ایک سیریاں، اور آرام نہیں کہیں بھی۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ مسلمانوں کے پاس جو ذمہ داری آئی، جو حکم آیا، وہ ذمہ داری انہوں نے پوری کی، وہ حکم انہوں نے پورا کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی سی ذمہ داری ہوتی ہے نا، یہ بھی بہت بڑی ہوتی ہیں اگر ہم ان کو سمجھیں اور ان پر ہم یہ سوچیں کہ اس پہ اجر کتنا ملے گا۔ اب مان لو اگر اس وقت صحابیات سوچ لیتی اب ہمیں تو جنگ کرنی ہوتی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں، جا کر صرف پانی پلائیں۔ اب وہ پانی جو ہے، یہ جو ذمہ داری اگر کسی نے لے لی یا پانی پلانے کی لے لی تو اس پر کتنا ثواب، کس قدر۔ تو چھوٹے چھوٹے کام، جو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو ذمہ داریاں مانیں۔ اب جیسے آپ یہ جیسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، جیسے رات کو دروازہ بند کرنا ہے، کچن کو آپ کو پورا کور کرنا ہے، رات کو سیٹ کر کے اس کو سونا ہے، یہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ اپنی جان مال کی حفاظت کرتے ہیں، دوسروں کی کرتے ہیں، تو یہ کتنے اجر کا باعث ہے۔ تو زندگی کی قیمت کو بھی ہمیں پہچاننا ہے، کیونکہ زندگی ایک بار ملی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا۔ اب جو بھی کام کرنا ہے وہ ایکسلنس کے لیول پر کرنا ہے، احسن طریقے سے۔ آپ پوری سیرت میں دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پلاننگ چل رہی ہے، احسن طریقے سے ایکسلنس کے لیول پہ کام ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ چلتا پھرتا کام ہو رہا ہے۔ باقاعدہ جو ہے پلاننگ ہوتی تھی، باقاعدہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، کون کیا ذمہ داری نبھائے گا، سیریا میں کس کے پاس کیا سیریاں ہیں، کون کس کو اپنا نائب کس کو بنایا گیا، تمام کام ہو رہے ہیں اور ایکسلنس کے لیول پر ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ کام چلاؤ کام ہو رہے ہیں۔ تو جو بھی کام کرے اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے سے کام کرنا پسند ہے۔ اگر آپ کام کو انجوائے نہیں کرتے، یعنی آپ کو بوریت ہوتی ہے، تو یہ سوچیں کہ کتنے اجر کا باعث ہے، یعنی مجھے کتنا اجر ملے گا اس پر، ایک کام پر مجھے کتنا اجر ملے گا، کتنی مشکلیں ہیں، یا میں کھانا بنا رہی ہوں تو کتنے لوگوں کا پیٹ بھرے گا اور کتنا مجھے اس پر اجر ملے گا اور کتنی دعائیں مجھے ملیں گی۔ تو اس کے ثواب کو سوچ کر انجوائے کریں اس کو، کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے ہر وقت تو اسٹریس میں رہتے ہیں اور ہم نے اپنی زندگیوں کو عذاب بنا دیا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو بچے دیکھتے ہیں نا، ماں باپ اسٹریس میں، ہر وقت اسٹریس میں، آگے جا کر ان کے اندر بھی اسٹریس آ جاتا ہے اور ہماری نسلیں بھی وہی اسٹریس میں اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ زندگی میں یہ جو سیرت چل رہی ہے ہماری، اتنے زیادہ چیلنجز ہیں۔ کہیں آپ نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریس میں اور ڈپریشن میں چلے گئے، یا کوئی صحابی یا صحابیات ڈپریشن میں چلی گئی؟ جن کا شوہر فوت ہو گیا، جن کے بھائی فوت ہو گئے یا بچے فوت ہو گئے، انہوں نے کیا بولا؟ ایک کے تو سبھی فوت ہو گئے تھے، انہوں نے کیا بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دو۔ اور اگر ہمارے اوپر کچھ ایسی تھوڑی سی بھی بات بیت جاتی ہے جو ہمارے نفس کے خلاف ہوتی ہے تو ہم اسٹریس میں چلے جاتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اسٹریس اور یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے نا، یہ کم ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا،
جس کا ایمان بلند ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اسے تو اسٹریس اور ڈپریشن جیسی چیزیں ہی اس کے دماغ میں نہیں آتی. کیونکہ میں یہاں پر یہ اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کیونکہ آج سب سے بڑی بیماری یہی ہو رہی ہے، اور ڈاکٹرز کے جو ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں نا، اور ڈاکٹرز کے پاس کلینکس بھرے پڑے ہیں، ان میں سب میں یہی بیماری ہے، اسٹریس اور ٹینشن اور ڈپریشن. کیوں ہے یہ؟ اور جبکہ اتنے چیلنجز ہمارے سامنے نہیں ہیں جتنے چیلنجز صحابیات اور صحاباؤں کے سامنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ نے پڑھے کس قدر چیلنجز ہیں. وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. ان کا یقین کیا تھا اللہ تعالیٰ پر، اور ہمارا یقین کیا ہے کہ ہم پیچھے ہی جاتے جا رہے ہیں، ہم ڈپریشن میں ہی چلے جاتے ہیں. نہیں، اس سے ہمیں باہر آنا ہے. اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا ہے، اپنے آپ کو بھی خراب نہیں کرنا، اپنی نسلوں کو بھی خراب نہیں کرنا. اپنے آپ سے سوال کریں، سوچیں کہ مجھے اس پر کتنا اجر ملے گا. اگر میں اچھا ماحول رکھوں گی تو میرا اس پر اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنے راضی ہوں گے. میں سنتوں کو زندہ کروں گی تو مجھے کیا ملے گا اس پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہمیں. اور ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنی نمازوں کو بھی بوجھ بنایا ہوا ہے. ہر چیز کو ہم نے بوجھ بنا دیا. نہیں، ہر چیز کو ہمیں انجوائے کرنا ہے، ہر چیز کو ہمیں اور خوشی سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں دھیان دینا ہے، اور اپنا ٹائم بھی ویسٹ نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا. اور ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کسی کی شادی ہو رہی ہے تو ہمارے اتنے ہفتے ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں کچھ پارٹی ہے، فنکشن ہے، تو اس میں اتنے ہفتے ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن جو ایک مومن ہے وہ تو چلتا ہی جاتا ہے. اب دیکھیے صحابی کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نکاح ہو رہا ہے، اور سب کام چل رہے ہیں، لیکن اللہ کا کام نہیں رک رہا. اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا کام چھوڑ دیں. اب چھٹی لے لو، 2 ہفتے کی لے لو، 3 ہفتے کی لے لو، اور اس سے کیا نتیجہ ہوتا ہے، ہم بالکل ہی بیک ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کلاس میں جب آتے ہیں تو پھر وہ بھی دل نہیں کرتا، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے بالکل ہی پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ان سب باتوں پر ہمیں دھیان دینا ہے کہ نہیں، میں کیا کر رہی ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ڈالنی ہے، اور ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ذمہ داری، تو مجھے اس کو کیسے پورا کرنا ہے، کون سی ذمہ داری کو مجھے کیسے پورا کرنا ہے، اس کے حساب سے اپنا ٹائم مینیج کرے. اور زندگی میں جو بھی پل آئیں، چاہے شادی کے آئیں، پریگنینسی کے آئیں، ڈلیوری کے آئیں، آپ کا کام نہیں رکنا چاہیے. بچے چھوٹے ہیں، بچے بڑے ہیں، یہ سب تو زندگی میں ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ زندگی کے ساتھ ہے. کیونکہ زندگی ایک بار ملی ہے تو دونوں کام لے کر چلنے ہیں. یہ سوچ لیں گے کہ اگر ذمہ داریوں سے فری ہو جائیں گے اس کے بعد کریں گے، تو پھر فری ہوتے ہی پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے، پھر پتہ چلا پھر اللہ کا کام رہ گیا. تو سیرت سے ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ کیسے چیلنجز آئیں اور ان چیلنجز کو کیسے ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے.